नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह की जानिब से एक बार फिर सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया गया है। जो हमास और हिज़्बुल्लाह की मुलाकात हुई है कुछ घंटे पहले, उसके बाद बिल्कुल एक बदला हुआ मंजरनामा नजर आ रहा है और शायद लग रहा है कि हिज़्बुल्लाह ने जो पेस है वो बढ़ा दी है। इस वक्त हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्टाइल्स इसराइल पर फायर किए गए और इसके साथ साथ नाज़रीन रफा और गजा से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एक ही हमले के अंदर 20 इसराइली फौजी मार दिए गए। एक हमले के अंदर फौजियों से भरी एक बिल्डिंग थी जिसको बॉम्ब्स लगाकर जो है वो उड़ा दिया गया और 20 के 20 वहां पर मारे गए और इन कलेक्टिव जो है वो इससे भी ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर इसराइली फौजियों की हलाकतें हो चुकी हैं। ये ताज़ा तरीन जो खबरें आई हैं नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह ने ऐसे हथियार इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं कि हजारों से अरबों का नुकसान कर रही है। यानी उनके जो ड्रोन्स वो इस्तेमाल करना शुरू हो गए वो हजारों मालियत के हैं और आगे जाकर जो फैसिलिटीज को वो तबाह कर रहे हैं, मिलिट्री फैसिलिटीज को, बेसिस को, वो अरबों मालियत की हैं। ये इस वक्त इसराइली मीडिया जो है वो स्टैट शेयर कर रहा है। वो बता रहा है कि किस तरह एक के बाद एक बेस, एक के बाद एक हेडक्वार्टर वो जलाकर खाक कर रही है हिज़्बुल्लाह और साथ साथ इसराइली फौजियों की वहां पर हलाकतें भी हो रही है। यानी जो माली नुकसान है वो भी हो रहा है और उससे बढ़कर जो जानी नुकसान है वो भी हो रहा है। तो दो फ्रंट्स के ऊपर इस वक्त इसराइली फौज के ताबूत जो है वो निकल रहे हैं। तो ये ताज़ा तरीन जो तफसीलात आई हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आगाज़ हम कर लेते हैं गजा से। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आई है और इसराइल की इसमें पूरी तरह से चीखें निकल रही हैं। इसराइली मीडिया में ये टॉप न्यूज़ बनी हुई है क्योंकि इस नए फेज के अंदर ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। यानी इससे पहले इस तरह के हमले हुए हैं लेकिन इस नए फेज के अंदर ये जो दोबारा से फाइट शुरू हुई है उसमें ये सबसे बड़ा हमला हमास की जानिब से किया गया है। एक ही हमले में 20 इसराइली फौजियों को मार दिया गया। ये कोई आसान और छोटी बात नहीं है। एक हमले में 20 फौजियों को मारना, जब आपकी ना फिजाइया हो, ना आपकी नेवी हो, ना आप के पास जदीद तरीन मिसाइल हो, ना आपका ऑन ग्राउंड को इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आप सिर्फ सुरंगों में रहते हैं और आपके पास आरपीजीज हैं, आपके पास मशीन गन्स हैं, आपके पास मोर्टार शेल्स हैं, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं, यही कुछ आपके पास है। तो ऐसे में एक इतना बड़ा ऑपरेशन करना और एक ही हमले में जब देखें ना ये 20 ताबूत वहां पर जाएंगे तो उनको लग पता जाएगा। और इन टोटल तो 40 से 50 फौजियों की हलाकतें पिछले घंटों के अंदर अंदर हो गई हैं। तो जरा पहले सबूत आपके सामने रख देते हैं। अल जजीरा, bomb-laden building was blown up with Israeli soldiers in Jabalia, northeast of the Gaza, killing about 20 of them. 20 इसराइली फौजियों को वहां पर मार दिया गया है और फिर 5 हेलीकॉप्टर्स नाज़रीन देखे गए हैं जो इवैक्यूएट कर रहे हैं वहां गजा से। एक ये वाला वाकया हुआ है, इससे और भी इसके अलावा एक दो और भी वाकयात हुए हैं। 5 हेलीकॉप्टर्स आए हैं उनको वहां से निकालने के लिए, यानी जो डेड हैं और जो वाउंडेड हैं। 5 हेलीकॉप्टर्स, आप अंदाजा लगाइए जब आते हैं तो वो कितनी गैर मामूली चीज़ें होती है और कितने फौजियों को वो लेकर गए होंगे। इसराइली मीडिया, 5 हेलीकॉप्टर्स इवैक्यूएटेड सोल्जर्स फ्रॉम द 98th डिवीजन हु फेल एज अ रिजल्ट ऑफ डिफिकल्ट इंसिडेंट इन द नॉर्दर्न गाजा टू सोरोका हॉस्पिटल। ये 5 हेलीकॉप्टर वहां पर आए और इसकी फुटेजेस और तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं और ये देखें इसराइली मीडिया भी इसको कंफर्म कर रहा है कि किस तरह से उन्होंने इवैक्यूएट किया है। जैसा कि एक ये वाला वाकया हुआ है, 20 फौजी मारे गए और एक दूसरा वाकया हुआ है। इसराइली मीडिया टॉक अबाउट 7 डेथ्स फ्रॉम द पैराट्रूपर्स ब्रिगेड इन द नॉर्दर्न गाजा। एक और वाकये के अंदर पैराट्रूपर ब्रिगेड से वो 98th डिवीजन था और ये पैराट्रूपर ब्रिगेड से 7 इसराइली फौजी जो हैं वो मारे गए हैं। अब देखना कि वो जो पीछे 20 को वो बता रहे हैं, 20 तो वो खुद मान रहे हैं ना, वो तादाद इससे भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ये कभी भी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बताते हैं, कभी भी अपना पूरा नुकसान नहीं बताते हैं। तो ये जितना बताते हैं उससे कई गुना ज्यादा नुकसान होता है। तो आप अंदाजा लगाइए ये कितना गैर मामूली और भरपूर ताकत का मुजाहरा है इस वक्त फ़लस्तीन की जानिब से, हमास की जानिब से। और इसराइल और उसके इत्तेहादियों को पता चल रहा है कि ये जंग कोई आसान जंग नहीं है। एक बार फिर वो तकब्बुर और बदमाशी के साथ गजा में उतरे हैं, लेकिन उनको लग पता गया है और आगे भी उनको पता लग जाएगा कि इनके साथ होने क्या वाली है। जो माजी में जो कुछ वो करते रहे हैं, जो अरबों को हरा कर वो आज तक प्राउड और तकब्बुर और गरूर कि देखो हमने तो सारे अरबों को हरा दिया,
یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی تاریخ میں کہ وہ یہاں سے نکالے گئے پھر وہ واپس آئے پھر انہوں نے ان کے عربوں کے اوپر حکمرانی کی ہے، ٹھیک ہے، اور کر رہے ہیں. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ اس کے اوپر اتراتے ہیں، یہ ان کے تکبر اور غرور ہے، ٹھیک ہے، کہ دیکھیں ہم نے سارے عربوں کو آگے لگایا ہوا ہے. تو آج وہ ایک تنظیم نے پورے اسرائیل کو آگے لگا دیا اور اسرائیل اور اس کے سارے اتحادیوں کو، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. اب آپ دیکھیے گا یہ جب یہ تابوت وہاں اسرائیل کے اندر جائیں گے تو وہ جو اندرونی خلفشار ہے وہ اور بڑھے گا، کیونکہ وہاں پر آلریڈی بہت بڑی مزاحمت ہے اس جنگ کے خلاف. تو سب کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ بھائی نتن یاہو کے جو پلانز ہیں وہ بڑھ کے کچھ اور مارتا ہے، لیکن حقائق اس سے بالکل مختلف ہے. حقائق نہیں ہے جو یہ بڑھ کے روزانہ آ کر یہاں پہ بیٹھ کے مار رہا ہے. تو یہ جو اندرونی خلفشار ہے وہ بھی بڑھے گا اور اسرائیل کے اتحادیوں کو بھی سمجھ آئے گی کہ بھائی یہ تو ایک لاحاصل جنگ ہے، اس میں سے تو کچھ اچیو نہیں ہونا، ٹھیک ہے. یہ اسرائیلی فوج کی وقت ہے کہ وہ اس طرح سے ایک ایک حملے میں ان کے اتنے بندے مارے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک نہ ایک دن وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ نتن یاہو کو ٹوٹل سرنڈر کرنا پڑے گا، مکمل شکست ہوگی ان کی. یہ ایبسلیوٹ وکٹری کی بات کرتے ہیں نا، ہم ایبسلیوٹ ڈیفیٹ کی بات کر رہے ہیں جو ان کو یہاں سے اٹھانی پڑے گی. اور یہ وہ ڈیفیٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہماری اس ریجن میں کوئی زندگی نہیں ہوگی. یہ وہ والا معاملہ اس طرف اب یہ چل نکلا ہے. یہ ناظرین غزہ کی تازہ ترین تفصیلات ہے. صرف 2-3 حملوں کی ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھی کیونکہ حزب اللہ کے جو حملے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، اس لیے باقی غزہ کی جو تفصیلات ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ناظرین سینکڑوں راکٹس اور میزائل جو ہیں ایک بار پھر فائر کر دیے ہیں حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے اوپر. اور ابھی کچھ گھنٹے پہلے 12 سے 14 گھنٹے پہلے حماس اور حزب اللہ کی ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ملاقات بڑی غیر معمولی اہمیت کی ہے اور اس کے امپیکٹس آپ دیکھیں گے کیونکہ اس میں انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ مکمل ہم جنگ لڑیں گے اور الاقصی فلڈ کے جو مقاصد ہیں ان کو ہم اچیو کریں گے، چاہے جتنی ہی قربانیاں ہمیں دینی کیوں نہ پڑیں. ہم قربانیاں دیں گے، ہم لڑیں گے، ہم سرنڈر نہیں کریں گے اور آزادی فلسطین ہو کر رہے گی. تو وہ واضح طور پر ان کی جانب سے اعلان کیا گیا. تو اس کے بعد ہمیں ایک حزب اللہ کی پیس بڑھتی ہوئی بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہے، جس طرح سے پریسائزلی اور کامیابی کے ساتھ وہ براہ راست ہٹ کر رہے ہیں. دیٹ از انبلیویبل. ابھی جو میں آپ کے سامنے ہیڈ لائنز رکھنے جا رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حزب اللہ اپنا کم سے کم مالیت والا جو ہتھیار ہے وہ استعمال کر کے اربوں کا نقصان کس طرح سے پہنچا رہی ہے اسرائیل کو. اور شہر کے شہر خالی ہو رہے ہیں، بیسز کی بیسز راکھ کا ڈھیر ہو رہی ہیں. وہ اسرائیل جس کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا تھا آج اس کی بیسز راکھ کا ڈھیر ہو رہی ہیں. یہ ثبوت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. تو ایک ایک کر کے ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے آپ کو گراؤنڈ ریالٹی کا اور حدت کا اور موجودہ جو صورتحال آپ کو پتہ چل جائے گا. اسرائیلی میڈیا: more than 50 missiles were launched in the latest series of missiles towards the Golan. تازہ ترین ابھی جو حملہ ہوا ہے مور دین 50 میزائل جو وہ کہہ رہے ہیں صرف گولان کے اوپر فائر ہوئے ہیں. پھر ایک اور ہیڈ لائن میں الجزیرہ: about 40 missiles were launched from south of Lebanon towards Golan and Galilee Finger. ٹھیک ہے، یہ الجزیرہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے. پھر المائدین: missile salvo from Lebanon was launched toward the occupied Syrian Golan. یہ 3 مختلف چینل سے 3 مختلف ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ گولان ہائٹس کے اوپر حملہ ہوا ہے. اس کے علاوہ سائرن ساؤنڈ ان دا ناردرن ریجن آف دا گولان ڈیو ٹو دا لانچنگ آف میزائل فرام لیبنن. اس وقت پورے گولان ہائٹس کے اوپر جگہ جگہ کے اوپر سائرنز بج رہے ہیں، جگہ جگہ کے اوپر دھماکے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایئر ڈیفنس ہے وہ تو کامیاب نہیں ہوا، وہ تو ٹوٹل فیل ہوا ہے ان میزائلوں کو روکنے میں. تو وہاں پر آلریڈی بہت بڑی تعداد میں ایویکویشن ہو چکی ہے اور جو رہ گئی ہے اب وہ ان شدید حملوں کے چکر میں، ان شدید حملوں کے بعد جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے. جیسے مرون کے ایریا سے بہت بڑا ایریا وہاں سے انہوں نے اپنے بندے نکالنے شروع کر دیے ہیں. پھر اسرائیلی میڈیا: سائرن ساؤنڈڈ ان a number of areas in the north due to the entry of unknown plane. نارتھ کے کئی ایک علاقوں کے اندر یعنی کئی ایک شہروں، کئی ایک سیٹلمنٹس کے اندر سائرنز بج رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر آف پلینز ہیں، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈرونز، ٹھیک ہے، وہ اندر داخل ہوئے ہیں. تو اسرائیل کی جو آبادی ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہے اب وہ مسلسل اس میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کب کوئی سائرنز بج رہا ہے، ٹھیک ہے. مطلب وہ رات کو سوئے ہوئے ہیں، وہ کہیں پر بھی ہیں، سائرنز بجنا شروع ہو جائیں گے، حزب اللہ کے راکٹس اور میزائل آ جائیں گے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. اسرائیلی میڈیا: سائرن ساؤنڈ ان a number of areas in the north. نمبر آف ایریاز ان دا نارتھ. اب ذرا
میں اس میں مزید تفصیل میں نہیں جا رہا, آپ خود اس حدت کا اندازہ لگائیے. اب یہ صرف ایک ہیڈ لائن ہے, لیکن جب ہم بات کرنے ہیں کہ نمبر آف ایریاز میں, تو ایک ایک شہر میں وہاں پر کیا صورتحال ہوگی, آن گراؤنڈ کیا ریالٹی ہوگی جب ایک ایک شہر میں دھماکے ہو رہے ہوں گے. اور وہ پھر دیکھیں نا کہ انہوں نے تو وہ چیزیں کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کی, یعنی جب سے یہ 75 سال سے یہاں پر آئے ہیں انہوں نے تو یہ چیزیں ایکسپیرینس ہی نہیں کی. یہ تو پہلی بار ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا کہ ان کو گھروں سے بھی نکلنا پڑ رہا ہے, اور کوئی ایسی طاقت بھی آئی ہے جو ان کو ہٹ بھی کر رہی ہے. اور دیکھیں فرق چیک کریں, جب عربوں کے ساتھ جنگیں ہو رہی تھی تو پتہ تھا کہ بھئی جنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ 6 دن کی تھی, 8 دن کی, 10 دن کی تھی. لیبنان سے 34 دن کی تھی, وہ ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. اور لیبنان کی جنگ میں بھی ان کو ایویکویٹ نہیں ہونا پڑا تھا. اب کیا ہے, اب تو وہ مسلسل اذیت ہے, 8 مہینے ہو چکے ہیں, 223 دن آلموسٹ ہو چکے ہیں. اب تو وہ مسلسل اذیت ہے, اس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی کب حزب اللہ حملہ کر دے, حزب اللہ کو کون پوچھنے والا ہے, اور وہ ایسے ہی تو حملے کر رہی ہے. بھائی عربوں سے جنگ ہو رہی تھی تو جنگ ہو رہی تھی, آپ اپنی محفوظ پناہ گاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے, 6 دن 8 دن بعد وہ ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. لیکن یہ سینیریو بالکل ڈیفرنٹ ہے جو انہوں نے پورے 75 سالوں میں جب سے اسرائیل بنا ہے یہ والی صورتحال کبھی فیس نہیں کی ہے. اس لیے وہ اعصابی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں, وہ اپنا مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو چکے ہیں. ابھی جو تازہ ترین بجٹ پاس ہوا تھا اس میں ان کے مینٹل ڈس آرڈر کے لیے رکھا گیا تھا بجٹ, آپ کو پتہ ہے ان کے مینٹل ڈس آرڈر کے لیے بجٹ رکھا گیا تھا کہ اس کے علاج کے لیے, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں جو آبادی ہے وہ اعصابی بیماریوں کا شکار ہو گئی ہے. اچھا, پھر اسرائیلی میڈیا, سائرنز آر ساؤنڈڈ in Horfesh, Matat, Sasa and Duvev in the north for fear of a drone infiltration. اب یہ کئی ایک شہروں, کئی ایک سیٹلمنٹس کے اندر سائرنز بج رہے ہیں. پھر اسرائیلی میڈیا, سائرنز ساؤنڈ اراؤنڈ ماؤنٹ میرون. اب ایک بار پھر جو اب یہ ماؤنٹ میرون جو ہے نا یہ اسٹریٹجیکلی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اسی ماؤنٹ کے اوپر جو میرون بیس ہے, جو لیبنان بارڈر کے اوپر 2 سب سے بڑی بیسز ہیں ان میں سے ایک میرون بیس ہے, ٹھیک ہے. اس کے ذریعے یہ بہت سارا بڑا علاقہ جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں, ایون سائپرس کی طرف اور بحیرہ روم کی طرف یہ سارے معاملات کو بھی یہ کنٹرول کرتے ہیں, اور لیبنان کی طرف سارے آپریشنز کو. تو ماؤنٹ میرون جو ہے نا یہ اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہے, وہاں پر حملہ ہوا ہے. اسرائیلی میڈیا, لارج کنوائے آف میزائلز ور لانچ فرام لیبنان ٹورڈز دا میرون ایریا اینڈ دا ناردرن سیٹلمنٹس. لارج کنوائے آف میزائل جو ہے, اب آپ یہ گنتے جائیے گا کہ یہ کس طرح سے سینکڑوں کی تعداد میں بن رہی ہے مختلف ایریاز میں, گولان سے لے کر گلیلی فنگر سے لے کر اب یہ میرون کے اندر آ گیا. اب ذرا میں آپ کے سامنے وہ فگر رکھنے جا رہا ہوں, اسرائیلی میڈیا کا انکشاف رکھنے جا رہا ہوں, اعتراف رکھنے جا رہا ہوں کہ حزب اللہ کتنا نقصان کر چکے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں بہت بڑے حملے ہوئے ہیں. اب وہ کل والا جو نقصان ہوا ہے اس کی رپورٹ بھی سامنے آئی. اسرائیلی میڈیا, یسٹرڈے حزب اللہ ریکارڈڈ اٹس گریٹسٹ سکسیس سنس دا بگننگ آف دا وار and destroyed one of the most expensive and most advanced defense system. وہ کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ کے حملوں میں یہ جو ابھی تازہ ترین حملہ ہوا ہے سب سے زیادہ کامیابی حزب اللہ نے حاصل کیا پوری جنگ کے دوران. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی جو انہوں نے تباہی کیا ہے, جس موسٹ ایڈوانسڈ سسٹم کو تباہ کیا ہے, اتنا بڑے کسی سسٹم کو اس سے پہلے تباہ نہیں کیا جا سکا. یعنی حزب اللہ کی اور بھی کئی ایک اچیومنٹس آپ کو ساری پتہ ہے, لیکن اس طرح کا کوئی اٹیک حزب اللہ سر انجام نہیں دے سکی. اب ذرا دیکھیے گا, حزب اللہ ڈرون ورتھ 20,000 شیکلز shot down a multi-millionaire dollar project east of the Tiberias yesterday. 20,000 شیکل. اب یہ اسرائیلی کرنسی ہے شیکل, اگر آپ اس کا ڈالر نکالیں تو $5,000 بنتے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں صرف ہمارے 20,000 شیکل والا جو ڈرون ہے حزب اللہ کا, اس نے ہمارا ملٹی ملینئر پروجیکٹ جو ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے. یہ ہو رہا ہے اس وقت, اس لیے وہ سب سے بڑی کامیابی حزب اللہ کو گردان رہے ہیں. یہ جو اب تازہ ترین تبدیلی آ رہی ہے حزب اللہ کے حملوں میں, اور وہ اپنا جو ٹیکنیک ہے, جو ٹیکٹکس ہیں وہ چینج کر رہے ہیں, مور لیتھل اور ایڈوانس جو ویپنز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. صرف 20,000 شیکلز کا ڈرون اس نے ملٹی ملینئر کا پروجیکٹ, اور تبریاس کے قریب اتنا ڈیپ اندر آ کر, ٹھیک ہے, تبریاس میں یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو تباہ کیا ہے. پھر اسرائیلی میڈیا, دا انفلٹریشن آف دا مارچز into the depths is a serious failure and striking a military facility is another failure and the army's response is a direct confrontation of the failure. ایک کے بعد ایک فیلئر اپنی اسرائیلی آرمی کا وہ اسرائیلی میڈیا جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ ان کے یہ جو حزب اللہ کے پروجیکٹائلز ہیں ان کا اندر آنا,
وہ فیلئر ہے. پھر ملٹری فیسلٹی کے اوپر جا کر ہٹ کرنا وہ الگ سے فیلئر ہے, کیونکہ ملٹری فیسلٹی کا اپنا بھی ایئر ڈیفنس ہوتا ہے. اینڈ دا آرمیز رسپانس از اے ڈائریکٹ کنٹینیوشن آف دا فیلئر. اور یہ جو ہماری آرمی کچھ نہیں کر پا رہی, یہ ایک الگ سے فیلئر ہے جو کنٹینیوڈ فیلئر ہے. پھر اسرائیلی میڈیا, گولان جنکشن کے اوپر ایک بہت بڑا نقصان حزب اللہ نے کیا اور بہت بڑی تباہی وہاں پر مچائی ہے. فائر بروک آؤٹ ایٹ دا گنین جنکشن in the Golan as a result of missile falling from the Lebanon. اسرائیلی میڈیا, اسرائیلی آرمی confirms that Hezbollah hit military facility near the Golani junction and the Air Force says there is no defense. ایئر فورس, اسرائیلی ایئر فورس جس کے پاس مڈل ایسٹ کے سب سے جدید طیارے ہیں, 57 اسلامی ملکوں میں کسی اسلامی ملک کو جدید ایئر فورس نہیں بنانے دی گئی تاکہ وہ اسرائیل کو ہٹ نہ کر سکے. تو اسرائیل کے پاس سب سے جدید ایئر فورس ہے, اور وہ آج کہنے پر مجبور ہو گئی ہے اس حزب اللہ کے مقابلے میں کہ دیر از نو ایئر ڈیفنس. تو آپ دیکھتے جائیے یہ کتنی تبدیلیاں ہیں جو آ رہی ہیں. اسرائیلی میڈیا, دا حزب اللہ مارچ that yesterday hit military security facility at the Golani junction caused fire and damage to the place. پھر اسرائیلی میڈیا, Hezbollah succeeded in striking a strategic target in depth and there is a talk of massive failure of the defense system. اسرائیلی میڈیا یہ انکشاف کر رہا ہے, مطلب خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ حزب اللہ ان ڈیپتھ جا کر, زیادہ دور جا کر, یعنی بارڈر سے زیادہ اندر اسرائیل کے جا کر ہٹ کرنے میں ملٹری فیسلٹیز کو, جن میں ہیڈ کوارٹرز ہیں, ایئر بیسز ہیں, ٹھیک ہے, انٹیلیجنس بیسز ہیں, ان کو تباہ کرنے میں, راکھ کا ڈھیر بنانے میں کامیاب ہوئی ہے, نہ صرف بارڈر کے اوپر بلکہ بارڈر سے بہت دور. تو یہ حزب اللہ کی بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا, یہ ناظرین حزب اللہ کے تازہ ترین حملے ہیں اور اس میں جو میگا آپریشنز کیے گئے ہیں, اور اسرائیلی میڈیا کا اعتراف شکست ہے, اعتراف ناکامی ہے, صرف وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس سے آپ گراؤنڈ پر جو حزب اللہ نقصان پہنچا رہی ہے اور آگے حزب اللہ ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے, اور جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آزادی فلسطین تک جتنی بھی قربانیاں دی جائیں گی دیں گے, آزادی فلسطین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو آگے آگے دیکھیے حزب اللہ ان کے ساتھ کیا کرتی ہے. اس لیے ہم بلا وجہ نہیں کہتے کہ آج گراؤنڈ ریئلٹیز چینج ہو چکی ہیں. آج آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, کیا کوئی اس سے پہلے ایسی طاقت تھی جو اسرائیل کو اتنا نقصان پہنچا سکتی تھی؟ اور آپ خود سوچئے, آپ اسرائیل کے بارے میں کیا سمجھتے تھے کہ اسرائیل کو بہت بڑی پاور ہے, تو آج اب اسرائیل کے بارے میں آپ کو ریالٹی پتہ چلی ہے کہ وہ مکڑے کے جالے سے بھی کمزور ہے, جیسے ایرانی صدر نے کہا تھا, جب صرف کوئی اس کے سامنے کھڑے ہونے والا بنے. اب ناظرین میں آپ کے سامنے ایک اور بہت بڑا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں. ہائفا میں جو ان کی ایک بیس ہے وہاں پر ناظرین اٹیک ہوا ہے, ٹھیک ہے, بہت اس کو سنجیدہ اسرائیل میں لیا جا رہا ہے. ہائفا ان کا سب سے ایک سیکیورڈ ایریا ہے, ان کی ایلیٹ کلاس وہاں پر رہتی ہے, اور وہاں پر ایک ریمنگ اٹیک ہوا ہے. یعنی ریمنگ اٹیک ہوتا ہے وہیکل کو ایسا جو ہے نا ویپن استعمال کرنا. اب یہ جو فلسطینی ہے نا, یہ دو آپ کو پہلے بتا چکا, ریمنگ یا سٹیبنگ اٹیک کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے. تو پہلے ذرا خبر دیکھیے, اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے سسپیکٹڈ ریمنگ اٹیک ان ہائفا ریزلٹڈ ان دا انجری آف 3 سولجرز اس میں نشانہ بنے ہیں. وہیکل ہٹ سولجرز آن دا سائڈ واک آن دا مشے دیان اسٹریٹ ان دا ہائفا اینڈ دین فیلڈ. The ramming occurred at the entrance of the Air Force base in the Haifa. اب یہ جناب ایک ایئر فورس بیس ہے ہائفا کے اندر, اس کو نشانہ بنایا گیا. اب ذرا اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو ہائفا کے قریب نہ لیبنن ہے, نہ ویسٹ بینک ہے, نہ غزہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس بات کے سب زیادہ تشویش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ویسٹ بینک میں اس طرح کے واقعات بہت تواتر اور معمول کے مطابق ہوتے ہیں, یروشلم کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. یعنی یہاں پر فلسطینی آباد ہیں تو وہ کہیں سے بھی نکل کر آ جائیں گے اور آپ کے اوپر اٹیک کر دیں گے, ٹھیک ہے. وہ تو وہاں پر تو یہ چیز ہوتی رہتی ہے, لیکن یہاں پر کہاں سے فلسطینی آ گئے؟ ان کو تو وہ ویسٹ بینک کی جو باؤنڈری ہے اس سے نکلنے ہی نہیں دیا جاتا. تو یہ ہائفا میں کون آ گیا ہے؟ ہائفا میں فلسطینی کیسے پہنچ گئے؟ یا یہ فلسطینیوں نے نہیں, کسی اور نے حملہ کیا ہے؟ جیسا کہ پچھلے دنوں جو ٹرکش سٹیزنز تھے انہوں نے ویسٹ بینک میں اسرائیلی فوج کے اوپر حملہ کیا تھا. تو کیا یہاں پر کوئی اور سٹیزن کسی اور ملک کا, کیا اس نے آ کر اسرائیلی فوج کا؟ اور دیکھیے سب سے حساس ایریا جو ان کی ایئر فورس بیس ہے وہاں پر جا کر یہ حملہ ہوا, اس کی انٹرنس کے اوپر, ٹھیک ہے. اب اس کی ممکن ہے مزید تفصیلات بھی آئیں, ممکن ہے وہ گاڑی بارود سے بھری ہو, ٹھیک ہے, اور اس کو انہوں نے مطلب اندر نہ جانے دیا ہو. آپ دیکھیں نا کہ وہ گاڑی آ کر ایئر فورس بیس کی انٹرنس کے اوپر آ کر ان کو فوجیوں کو زخمی کر رہی ہے,
ٹھیک ہے، اور ممکن ہے کہ وہ اندر بھی جانا چاہ رہی ہو، ممکن ہے کہ وہ بارودی مواد سے بھری ہو، کیونکہ یہ تو اسرائیلی میڈیا شیئر کر رہا ہے، اس کے اور بھی ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے انبلیویبل اور سب سے زیادہ بھی اسرائیل کے لیے یہ تشویشناک یہ ہے کہ یہ حائفہ میں کون ہے اور کہاں سے آ گیا ہے. اور اگر یہ صورتحال اسرائیل میں بن گئی تو مجھے بتائیے، چھوٹا سا اسرائیل ہے، اسرائیل اپنی سیکیورٹی کیسے مینٹین کرے گا؟ یعنی 2 محاذ آلریڈی اس کے خلاف کھلے ہوئے ہیں، تیسرا ویسٹ بینک کا محاذ ہے. تو اگر اندر اتنا بڑا خلفشار پیدا ہو جائے کہ چلیں ویسٹ بینک میں تو سیکیورٹی مینٹین کریں، اگر ان کو حائفہ میں بھی سیکیورٹی مینٹین کرنی پڑ گئی تو پھر وہ اس صورتحال کو کیسے مینیج کریں گے؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں جب اسرائیل کہتا ہے کہ وہ 2028 تک جنگ جاری رکھے گا تو رکھے جنگ، ٹھیک ہے. یہ 2028 تک اسرائیل نہیں بچنے والا، یہ بات ذہن میں رکھے. یہ جنگ جس طرح یہ لے کر جا رہے ہیں نا، یہ بھول جائیں کہ یہ اس کے بعد جناب گریٹر اسرائیل بنا لیں گے اور اپنے خواب پورے کر لیں گے. آپ کو کامیابی ہوئی، آپ آئے، زمین پر قبضہ کر لیا، لیکن اب اس قبضے کے ریورس ہونے کا اس وقت جو ہے وہ وقت آ چکا ہے. یہ اس وقت کے ناظرین حقائق ہیں، تازہ ترین تفصیلات غزہ اور اس کے علاوہ لیبنان کی جو تازہ ترین تفصیلات ہیں. اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں ہلچل ہے، فلسطینی تنظیمیں آپس میں ملاقاتیں کر رہی ہیں، عرب حکمران آپس میں رابطے میں ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، اور جو رفح والا معاملہ ہے اس کے اوپر بہت ہر طرف تشویش بھی پائی جا رہی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. دیکھیں نا، ایک پر اسرار سی خاموشی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. سعودی عرب کا کوئی بیان نہیں آ رہا، یو اے کا کوئی بیان نہیں آ رہا، باقی ملکوں کا کوئی بیان نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. ایجپٹ کا ہلکا پھلکا بیان آتا ہے کہ اچھا جی ہم عالمی عدالت میں جا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، لیکن ایک پوری اسرار سی خاموشی ہے. ایسا لگ رہا ہے کچھ بہت اندر پک رہا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے بہت بڑا طوفان آ رہا تھا نا، تو اس سے پہلے جو ایک خاموشی چھا جاتی ہے، وہ والی خاموشی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ لاسٹ جو سٹیٹمنٹ سعودی عرب کی آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ ہم وارن کر رہے ہیں رفح کے حوالے سے. تو اسرائیل رفح میں داخل ہو گیا، سب سے سخت سٹیٹمنٹ سعودی عرب نے دی تھی، اور اس کے بعد اس کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، ٹھیک ہے. اسی طرح باقی ملکوں کا بھی معاملہ ہے. تو اندر کھاتے شاید کچھ چیزیں طے کی جا رہی ہیں، امریکہ کو فائنل میسج کنوے کیا جا رہا ہے. میں ایک چیز تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس صورتحال میں یہ کنٹریز سائلنٹ نہیں بیٹھ سکتے، ان کو سٹینڈ تو لینا پڑے گا. اور اس لیے نہیں کہ مطلب ان کو کوئی بہت یہ آ گئے میدان میں کہ مسلمانوں کی غیرت کو کسی نے للکارا، اس لیے نہیں. وہ عوام کا جو پریشر کریٹ ہوگا، عوام کا غم و غصہ آلریڈی عروج کے اوپر ہے، تو یہ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے. بہرحال حزب اللہ اس پیس کے ساتھ اور حماس اس نئے، جیسے وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا، مور فیروشیسلی ایسے میدان میں آ چکی ہے. تو اب دیکھیے، یہ تازہ ترین تفصیلات ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت، اللہ حافظ.